बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, दो बड़ी ख़बरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। वो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनके साथ इस वक्त वही हो रहा है। एक बड़ा तमाशा इस वक्त लग चुका है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं उनके साथ जो कुछ उनके टाइम पर हुआ, उसके बाद से मैं अपने ही वीलॉग के ज़रिए आपको ये बताता रहा हूँ कि जो कुछ उनके साथ हुआ उससे कहीं ज़्यादा कुछ होगा चीफ जस्टिस मौजूदा कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ। कुछ अहम तरीन मामलात हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, एक तो ये आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं इन्हें अपनी ही पार्टी के अंदर से सीधे थप्पड़ जो हैं वो पड़ना शुरू हो चुके हैं। कुछ अहम तरीन तफसीलात इनके हवाले से भी हैं। इमरान खान साहब के मुकदमों पर स्टे के हवाले से एक बड़ा मुतालबा सामने आया है ताकि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। ये क्या मामला है, इसके हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो मामला यूँ है, लास्ट व्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। इमरान खान साहब ने जो लेटर लिखा था चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को और इनसे कहा था जी कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो सख्तियाँ हो रही हैं, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इस मामले को उन्हें देखना चाहिए। तो काजी साहब ने इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो एक प्रेस रिलीज़ है, एक एलामिया है, वो जारी किया और उसमें ये कहा जी कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता और वो अपनी ज़िम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ़ हैं और आइनी ज़िम्मेदारियों को वो अपना पूरा जो है वो करते रहेंगे। और हैरानगी का भी इजहार किया कि ये लेटर इमरान खान साहब ने अगर कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को लिखा है तो ये मीडिया में किस तरीके से लीक हो गया। हालांकि वो लेटर तो एक बंद लिफाफे के अंदर था, बंद लिफाफे के अंदर था, तो मीडिया को भी लीक हो गया। तो इसके ऊपर भी उन्होंने जो सवाल है वो उठाया। लेकिन अब ये जो सवालात उन्होंने उठाए, अब इसके ऊपर माजी में जो कुछ काजी साहब करते रहे हैं उनके ऊपर ही जो सवालात हैं वो उठ चुके हैं। कैसे? सबसे पहले तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा जी कि ये लेटर जो मीडिया में चला गया जी, बड़ी इसके ऊपर हैरानगी हुई और इसका उन्होंने इजहार भी किया। अच्छा, जो गाड़ियाँ नीलाम की गई हैं अभी की जानी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, 2 रोज़ कबल मैंने ये ख़बर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के पास जो 2 गाड़ियाँ हैं, एक बेंस और एक मर्सिडीज़, ये दोनों चीफ जस्टिस साहब ने कहा है जी कि मैं उनको इस्तेमाल मैंने नहीं करना, इनको नीलाम किया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये जो गाड़ियाँ हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो पैसा है उसकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो सवाल ये बनता है कि अगर आपने ये फ़ैसला किया है तो ये जो आपने लेटर्स लिखे हैं ये मीडिया में फिर किस तरीके से लीक हो गए? किसने ये जो लेटर्स हैं वो मीडिया में दे दिए? ये जो एलामिया था सुप्रीम कोर्ट में वो मीडिया को फिर क्यों जारी कर दिया गया? तो सबसे पहला तो सवाल ये है। फिर दूसरे नंबर पर, जब कादी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस नहीं थे तो उस वक्त वो काफ़ी एक्टिव थे और काफ़ी जो लेटर्स वगैरह थे वो उस वक्त के चीफ जस्टिस या जजेस वगैरह के हवाले से वो लिखते रहते थे। तो वो लेटर्स जो थे वो उनको मिलने से पहले कैसे मीडिया तक पहुंच जाते थे और मीडिया में वो जो खबर थी वो ब्रेक हो जाती थी? तो असल सवालात तो ये हैं जो कि आज कादी फ़ाइज़ ईसा साहब दूसरों से कर रहे हैं, यही माजी में वो खुद करते रहे हैं। और ख़ास तौर पर अब ये जो मीडिया जो गाड़ियों की नीलामी का मामला है, इसको क्यों मीडिया में इतना ज़्यादा देने की या हाईलाइट करने की ज़रूरत थी? भाई अगर आपने ये फ़ैसला किया है और नेक नीयती से फ़ैसला किया तो ठीक है, आप इनको नीलाम कर दें। तो जाहिर सी बात है इससे ये फिर यही नज़र आता है कि शायद ख़ुद की तारीफ़ करवाने के लिए या मैं बड़ा आइन के ऊपर या चीज़ों के ऊपर दुख दर्द रखने वाले, जिस तरह से अब ये जो 2 गाड़ियाँ हैं उनके मुताबिक उनको अगर इस्तेमाल नहीं करनी है और बाकी चीफ जस्टिस साहबान अगर उनके टाइम पर ये नहीं हुआ तो वो इस तरह से इकदाम उठा के यही जाहिर करना चाहते हैं कि उनको दुख दर्द है। लेकिन फिर मीडिया में चीज़ें देने की जो है वो क्या ज़रूरत है? फिर इसी तरीके से चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, उस वक्त वो जज भी थे, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। तो मैंने तो एटलीस्ट पहली मरतबा जितना भी मेरा कैरियर है कोर्ट रिपोर्टिंग के मैंने देखा किसी जज ने इस तरह से इंटरव्यू दिया हो बाकायदा किसी जर्नलिस्ट को। यानी कि वैसे अगर किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में आप चले जाए, वहाँ पर खिताब वगैरह होता है वो आप दे देते हैं, या चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का जो टाइम था तो वो गुफ्तगू वगैरह अगर मीडिया से अट्रैक्शन वो भी इस तरह से हुई थी कि जो कोई वो खुद नोटिस लेते या किसी जगह का वो दौरा करते तो वहाँ पर अगर मीडिया होता तो वहाँ पर अगर उन्होंने
کوئی ٹاک وغیرہ کر لی تو ان کے اوپر بھی اس وقت کافی سوالات اٹھتے تھے، لیکن باقاعدہ طور پر آپ اس وقت جج تھے اور ایک پورا انٹرویو جو ہے وہ دیا گیا اور پھر کہا گیا جی کہ ذاتی حیثیت میں تھا، جس حیثیت میں بھی تھا، لیکن ایک پورا جو انٹرویو تھا وہ دیا گیا۔ لیکن عمران خان صاحب کے اس خط لکھنے کے معاملے کے اوپر میڈیا میں کیسا چلا گیا، اس کا جو سوال ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اٹھا رہے ہیں۔ تو بہرحال جب سے قاضی صاحب نے یہ جواب دیا ہے، جوابی ایک وہ ریلیز سامنے اعلامیہ سامنے آیا، تب سے یہ جو تماشا ہے وہ لگا ہوا ہے اور یہ جو سوالات ہیں الٹا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر ہی اٹھ رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور خبر جی، سپریم کورٹ سے اعلامیہ جاری ہوا ہے جی کہ سپریم کورٹ نے یہ 1 دسمبر اور پچھلے 4 دن کا 27 نومبر سے 1 دسمبر تک جو کیسز نمٹائے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ کوئی 600 سے زائد ہے، یعنی کہ گزشتہ آج چونکہ ظاہر سی بات ہے سیچرڈے ہے، تو گزشتہ 4 دنوں کے اندر جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیسز نمٹائے ہیں وہ 600 سے زائد ایسے کیسز ہیں جو کہ نمٹائے ہیں، اور کیسز جو دائر ہوئے ہیں ان کی تعداد کم ہے۔ یہ بھی ایک اعلامیہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو اب ان اگر کیسز آپ نمٹا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہی عدلیہ کا کام ہے، عدلیہ کی عمارتیں اسی لیے بنائی گئی ہیں، ججز کو تنخواہ اسی وجہ سے دی جا رہی ہیں، آپ نے کیسز نمٹانے ہیں، انصاف پر مبنی جو فیصلے ہیں وہ کرنے ہیں۔ لیکن یا آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں 1 مہینے یا 2 مہینے بعد جو پورا مکمل ڈیٹا ہے وہ آپ جاری کر دیں، لیکن 4 روز کا ڈیٹا جاری کر دیا، اور یہ جی ساتھ ساتھ کہ ہماری کارکردگی کے حوالے سے جو بلے بلے ہے وہ ہو جائے۔ پھر اسی طریقے سے ایک ملاقات مجھے یاد ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنے تھے تو تمام صحافیوں کو ان کی جانب سے مدعو کیا گیا تھا، تو وہ چونکہ پوری ہماری جو سپریم کورٹ کی جو جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے، وہ جتنے بھی ہم آلموسٹ کوئی 50 کے قریب جرنلسٹ تھے، وہ تمام کے تمام ہی وہاں پر مدعو تھے، اٹریکشن تھی، تو وہاں پر گئے تو ادھر گفتگو کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ کی گئی کہ جرنلسٹ کو جو ہے وہ رجسٹرار آفس تک بھی ایکسیس دی جائے کہ ان سے کوئی بات اگر ہم نے پوچھنی ہو یا کوئی کسی چیز کی تصدیق کرنی ہو تو قاضی صاحب نے جرنلسٹ کو رجسٹرار آفس تک جو ایکسیس ہے وہ دینے سے انکار کیا کہ نہیں، وہاں تک آپ کو کوئی ایکسیس نہیں مل سکتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا جو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا ایک لیٹر ہیڈ پیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ ریٹن میں کوئی درخواست دیں اور کوئی ڈیٹا مانگیں تو پھر ہم جو ہے وہ اس کو دیکھ کر تو آگے بڑھ سکتے ہیں، ویسے آپ کو کوئی جو ایکسیس ہے وہ نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پر ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میڈیا جو ہے اس کے اندر اگر کوئی بھی خبر لگے تو وہ ان کی مرضی کی خبر لگے، ان کے مطابق جو خبر ہے وہ لگے اور وہ وہی خبر چلائے جو ہمیں انہیں دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کیسز کا انہوں نے لاسٹ 4 ڈیز کا بتا دیا کہ اتنے کیسز نمٹائے گئے ہیں، اب ان سے یہ انہوں نے اپنی مرضی سے جو ڈیٹا ہے وہ جاری کیا ہے، تو اگر ہمیں ایکسیس ہو تو ہم جو ڈیٹا نکالیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ماضی میں جو یہ کہا جاتا تھا جی کہ لائک مائنڈڈ ججز ہیں، تو ابھی جو بینچز بنے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، اور پھر جب کہ یہ چیز بھی سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کی جو سائفر کیس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست ہے وہ ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی ہے، اس ویک میں بھی کاس لسٹ آئی ہے، اس میں وہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا حالانکہ یہ ارجنٹ موسٹ ارجنٹ معاملہ اور گرفتاری سے ریلیٹڈ یہ پریورٹی رکھا گیا تھا کہ یہ معاملے جو ہے وہ پہلے سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے۔ تو اس قسم کی چیزوں کے حوالے سے پھر ہم پوچھیں گے اور ڈیٹا نکالیں گے تو وہ ڈیٹا جاری کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر آپ کے اگینسٹ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیا کارکردگی ہے۔ تو ہر کوئی چاہ رہا ہے جی کہ میڈیا جو ہے وہ ایز اے پی آر او کے ان کے طور پر کام کرے، جیسے سپریم کورٹ کا پی آر او ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے تو اپنے چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور جو چیزیں اس نے جاری کرنی ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میڈیا وہی چیزیں جو ہے وہ جاری کرتا رہے۔ تو بہرحال یہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں، ان تمام تر چیزوں کے اوپر صدیق جان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور وہ لکھتے ہیں کہ جسٹس منیر کی روح بہت خوش ہوگی کہ اکتوبر 2024 کے بعد لوگ عدلیہ کا مکروہ کردار اور چہرہ بیان کرنے کے لیے ان کا نہیں کسی اور کا نام لیا کریں گے۔ تو جسٹس منیر جو ہیں ان کے حوالے سے وہ اسی ان چیزوں کے حوالے سے مشہور تھے اور ان کے حوالے سے ایگزامپلس دی جاتی تھی، لیکن صدیق جان صاحب نے انڈائریکٹلی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے یہ جو ٹویٹ ہے جو میں سمجھا وہ کیا ہے، کیونکہ 2024 میں ہی انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، ان کے پاس یہی 8-9 مہینے ہی رہ گئے ہیں، 10 مہینے رہ گئے جتنا بھی ہے، 2.5 مہینے تو اب ان کو گزر چکے ہیں، تو ان کو انڈائریکٹلی یہ انہوں نے ٹویٹ جو ہے وہ کیا تنزیہ کہ پھر اکتوبر کے بعد پھر لوگ وہ جسٹس منیر کو بھول جائیں گے اور آپ کا جو نام ہے وہ لیا جائے گا، اور اس وقت چیزیں جو ہے وہ اسی طرف جاتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں۔ دوسری خبر ناظرین عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو
عمران خان صاحب کی ایک تو جیل کی روٹین کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا تھا، مختصراً بتاؤں گا۔ دوسرا یہ ہے جی کہ نواز شریف کے حوالے سے پہلے خبر سن لیں۔ شاہد خاقان عباسی نے ایک بڑا بیان دیا، اور اس بیان میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں، ان مقدمات میں سٹے دینا چاہیے، اور سٹے دینے کے بعد عمران خان صاحب کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا بیان ہے، مطالبہ ہے جو کہ شاہد خاقان عباسی نے کر دیا ہے۔ اور خاقان عباسی صاحب ویسے ہی اب نون لیگ سے آپ کہیں کہ وہ آؤٹ ہی ہیں، الیکشن بھی وہ نہیں لڑ رہے، وہ آلریڈی سوال اٹھا چکے ہیں ان الیکشنز کے اوپر۔ تو نواز شریف کو بھگو کے وہ پہلے ہی مار رہے تھے، لیکن اب مزید جو چھکا ہے وہ انہوں نے لگایا، اور وہ مطالبہ کر دیا جی خان صاحب کو الیکشن میں ہونا چاہیے۔ تو نواز شریف تو بالکل یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن میں وہ ہوں، کیونکہ عمران خان جیل میں بھی ہوا لیکن الیکشن میں ہوا تو کوئی مقابلہ نہیں۔ خیر ابھی بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دوسری طرف جی احسن اقبال صاحب ہیں، ان کا تھوڑا ذہنی توازن چیک کیجئے گا۔ یہ کہتے ہیں جی کہ کسی لوٹے کو پارٹی ٹکٹ دے کر دھبا ہم نے نہیں لگوانا۔ تو وہ جو راجہ ریاض کو آپ نے ٹکٹ دیا ہوا ہے وہ پھر کیا تھا؟ وہ لوٹا نہیں تھا، یا بہت سارے لوٹوں کو جن سے آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے؟ تو بہرحال جی یہ نواز شریف کی پالیسیاں ہیں، یہ نواز شریف کے معاملات ہیں کہ وہ کرپشن اور ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ تو بہرحال کیا کہیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلو، ان کی جیل روٹین کے حوالے سے کافی جو ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ ان کی جیل روٹین وغیرہ کیا ہے۔ خان صاحب کی ابھی تک جو ڈیٹیلز آئی ہیں سامنے وہ یہ ہے کہ خان صاحب بالکل فٹ ہیں، اور جیل میں انہوں نے خود کو ایڈجسٹ بھی کر لیا ہے۔ پہلے اٹک جیل میں بھی یہی تھا، عمران خان صاحب نے خود کو ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ جب اٹک جیل سے انہیں اڈیالہ جیل لایا گیا تو خان صاحب نے کہا کہ میں تو ادھر اب ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، لیکن خیر پھر بھی ان کو اڈیالہ جیل لایا گیا۔ تو اڈیالہ جیل میں بھی عمران خان صاحب ایون کہ آج بھی جو کیس کی سماعت تھی، جو کچھ رپورٹرز اندر گئے تھے جنہوں نے خان صاحب کو دیکھا، تو انہوں نے بالکل یہ کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ان کا جو حوصلے ہیں وہ بلند ہے، پہاڑ کی طرح جو ان کے حوصلے ہیں وہ بلند ہیں، اور خان جیل سے بیٹھ کر جو ساری بازیاں ہیں وہ پلٹ رہا ہے۔ جو بھی ان کے خلاف پلان کیا جا رہا ہے وہ سارے کے سارے الٹے پڑ رہے ہیں۔ یہ پارٹی کا آپ دیکھ لیں، سمجھا یہ جا رہا تھا کہ خان صاحب بشرا بی بی یا علیمہ خان ان کی بہن یا اہلیہ میں سے کسی کو چیئرمین بنائیں گی تو پھر آواز اٹھائی جائے گی اور اگلے پلان پر عمل کیا جائے گا جی کہ پارٹی کو تقسیم کیا جائے، لیکن گوہر صاحب کو انہوں نے پارٹی چیئرمین نامزد کر دیا، تو بہت ساری چیزوں سے انہوں نے پارٹی کو بھی بچایا، اور بڑا دلیرانہ یہ فیصلہ تھا۔ تو روٹین خان صاحب کی یہ ہے کہ صبح ارلی اٹھتے ہیں فجر کے ٹائم پر، عمران خان صاحب 6 کے قریب، مطلب اس سے پہلے ہی فجر کے ٹائم، اور فجر کی نماز پڑھ کے پھر خان صاحب سو جاتے ہیں۔ اور زیادہ تر جو خان صاحب کی روٹین ہے وہ یہ ہے کہ کتابیں وغیرہ وہ عمران خان صاحب کافی زیادہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹی وی موجود ہے، ٹی وی کے اوپر تھوڑا بہت وہ ٹائم دیتے ہیں، لیکن سپورٹس وغیرہ کو زیادہ چینلز کو وہ دیکھتے ہیں۔ کتابیں مختلف طرح کی عمران خان صاحب پڑھ رہے ہیں۔ اخبار کا جو مطالعہ ہے، صبح اٹھ کر ناشتہ کرنے کے بعد عمران خان صاحب اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا ڈٹ کے عمران خان صاحب کھاتے ہیں، اسی طرح سے رات کا وہ کھانا کھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنا جو ان کی کتابیں پڑھنے کا سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے، اور باقی اپنے جو وکلا وغیرہ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں ان سے بھی وہ نوٹس لیتے رہتے ہیں، اور ان کو بھی بتاتے رہتے ہیں کہ اس طریقے سے کیس چلانا ہے، اور جو ڈسکشن وغیرہ ہے وہ ان کے درمیان چلتی رہتی ہے۔ اور اسی وجہ سے جو مخالفین ہیں وہ کافی زیادہ اس وقت فرسٹریشن کا بھی شکار ہیں کہ یہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ وہ خان ہے کہ جو 2 دن جیل میں رہے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ مجھے جیل سے نکالو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بڑے بڑے دعوے ہیں، رانا ثناء اللہ نے بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن خان صاحب نے تو خود کو ایڈجسٹ کر لیا ہوا ہے جیل کے اندر۔ 2.5-3 گھنٹے عمران خان صاحب ورزش کرتے ہیں، اور ورزش جو سائیکل کا ایک تھا عمران خان صاحب نے اچھا گلا بھی دیکھیں کیا کیا کہ مجھے ورزش والی سائیکل نہیں دی جا رہی، وہ مجھے دی جائے، اور کوئی گلا نہیں کیا، تو ان کو پھر ورزش والی سائیکل دی گئی۔ ورزش جو ہے وہ عمران خان صاحب اپنی وہاں پر کرتے ہیں، اور باقی اپنے معاملات وغیرہ کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو یہ ناظرین آج کی کچھ عام ترین تفصیلات تھیں، رائے کا اظہار کیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔